اللہ ताला के दिनों में से एक दिन शौबान का दिन है। वो दिन जिसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी उलझनें हैं जहनों में, बहुत से तसव्वुरात हैं जो यकीन की हद तक पहुँचे हुए हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इसका फैसला हम में से खुद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने ये दीन भेजा है वही ये फैसला कर सकता है। जिसने दीन सिखाया वही ये फैसला कर सकता है। अपनी जानिब से जो कोई इस पर इजाफा करेगा या कमी करेगा, अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहगार होगा। निस शौबान का यानी शब बरात का तसव्वुर कैसा है, इसके बारे में हदीस हम देखेंगे। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शअबान फयग़फ़िरु लिजमी खल्क़िही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस शौबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं और तमाम मखलूकात को बख्श देते हैं, इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, माँ सिवाय शिरक करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। ये हदीस सईदना मुआज़ बिन जबल, सईदना अबू सालबा खुशनी, सईदना अब्दुल्ला इब्न अमर, सईदना अबू मूसा अशरी, सईदना अबू हुरैरा, सईदना अबू बकर सिद्दीक, सईदना औफ बिन मालिक और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है। सहीहा में यह हदीस 1144 नंबर पर है। हदीस के अल्फाज एक दफा फिर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस शौबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं। पहली बात साबित हो गई कि रात खास है। अपनी मखलूक की तरफ अल्लाह ताला झांकते हैं और तमाम मखलूक को बख्श देते हैं, मग़फ़िरत फरमाते हैं, सिवाय शिरक करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। इसका मतलब यह है कि मुशरिक के लिए बख्शिश नहीं और बुग़्ज़ रखने वाले के लिए बख्शिश नहीं है। हदीस के सरी अल्फाज से जो बात हमें पता चलती है वो ये कि निस शौबान की रात को अल्लाह ताला मखलूक की तरफ झांकते हैं। इस हदीस की रोशनी में हम शबान के बारे में देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन सी रिवायात हैं जो मशहूर हैं, यानी जिनकी बुनियाद पर निस शबान को एक ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और फिर ये देखेंगे कि हद क्या है। हम इस पर मज़ीद बातचीत करने से पहले थोड़ी सी देर के लिए गौर फिक्र करेंगे। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने आपको आंखों की नेमत अता की है, क्या उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई हद मुकर्रर की है? हद है, नजर की एक हद है ना, एक खास मकाम तक देख सकती है। फिर जो देखने का आला है खुद आंख, क्या उसकी कोई लिमिट है, हद है? क्या आंख पूरा वजूद बन जाती है या पूरा चेहरा? ऐसा कभी नहीं होता।
ہم بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے. ہمارے کان پھیل کر ہمارا پورا وجود نہیں بن جاتے. ہماری ساری زندگی سماعت نہیں بن جاتی. زبان اچھے عمل کرے یا برے، زبان کے لیے ایک حد مقرر ہے، رہنے کی جگہ خاص ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتی. انسان اپنی زندگی میں زبان کا استعمال برا کر سکتا ہے، لیکن انجام بہت برا ہے. ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے. حد کا کراس کرنا، اس کو زیادتی کہتے ہیں. حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اس لیے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا، ایسے ہی ہم آپ کے عمل کو بھی دیکھیں گے. شبن کے بارے میں ہم کچھ خاص احادیث کو بھی ضرور دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہوتی. شک و شبے سے بالا تر ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے. اس رات کو جو کچھ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سچی بات ہے، حقیقت ہے. اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس رات میں کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ کھانے پکائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، پھر عبادات ہوتی ہیں، نوافل اور قرآن خوانیاں اور اسی نوعیت کے بہت سارے کام. اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں، آتش بازی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. جی، جو بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو جیسے عید پر تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اسی طرح سے نصف شعبان کے لیے، شب برات کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کچھ نہ کچھ ان کے یہاں بھجوایا جاتا ہے. جیسے عید الفطر منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں شب برات بھی باقاعدہ طور پر منائی جاتی ہے. آیا اس منانے کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، اس رات کی فضیلت سے کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ رات فضیلت والی ہے؟ کون آپ سے بڑھ کر بہتر عمل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایسا عمل نہیں کیا جیسے اعمال ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں. نہ اس رات کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی خاص کھانے گئے، نہ کوئی لباس گئے، نہ اس کے لیے کوئی آتش بازی کی مہم ہوئی، نہ اس کے لیے باقاعدہ قرآن خوانی ہوئی، نہ نوافل کا اہتمام، نہ کھانے بنے، نہ حلوہ پوری بنائی گئی، نہ ہی اس نوعیت کے اور کھانے. پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور عبادت سمجھ کر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن ہے. ہمارے یہاں کسی کام کو عبادت قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا عمومی طور پر ضروری خیال نہیں کیا جاتا. اس کا فیصلہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کر لیتے ہیں، پھر اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے یا تو روایات گھڑی جاتی ہیں یا ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جو ضعیف ہوں. اس وجہ سے اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مغفرت تو ہر ایک کو عزیز ہے، ہر ایک مغفرت چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا نہ مشرک کی مغفرت ہوگی نہ بغض رکھنے والے کی. اس لیے دیکھنا کیا ہے؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل شرکیہ تو نہیں ہے. دوسرے دیکھنا یہ ہے کہیں ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض تو نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں خواہ وہ کوئی ملازم ہو، غلام ہو، خواہ وہ آپ اس پر کتنا ہی کنٹرول رکھتے ہو،
جس کے بارے میں دل میں بغض ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس دل کے اندر بغض ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے، شرک سے بچیں اور بغض سے بچیں۔ شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے، بغض کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے۔ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا، نہ وہ خیال جگہ پکڑ سکتا ہے۔ برا خیال دل میں آتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے۔ جب وہ دل میں جم جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی پیچھے سے جو سیٹنگز کر دی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس میں کوئی پروگرامز چلائے جا سکتے ہیں۔ دل میں اگر بغض کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں یا اس کی بیسک پروگرامنگ ہی بغض کی بنیاد پر ہو تو سمجھ لیجئے بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ جس انسان سے بغض ہوتا ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اس کے بارے میں اچھا تذکرہ بھی کسی سے نہیں ہوتا، ہر ایک بات انسان نیگیٹیولی لیتا ہے۔ تو دل کے اندر بغض پالنا یہ کوئی سادہ سا آسان سا معاملہ نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اور اس بغض کی وجہ سے ایک تو انسان کو محنت بہت کرنی پڑتی، ہر وقت آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگارے دہکتے ہیں نا تو دہکانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے بغض کی آگ بھڑکانا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن شیاطین اس راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان دو امور پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہیں کہ انسان اللہ کا حق پورا دے، یعنی توحید پرست ہو، شرک نہ کرے، اور بندوں کو ان کا حق پورا دے، ان سے بغض نہ رکھے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کیونکہ حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ جہاں بھی کوئی دل کے اندر بغض پال لیتا ہے وہ بغض حسد تک جا پہنچتا ہے، حسد انتقام تک، اور انتقام کی وجہ سے کتنے ہی لوگ قاتل بن جاتے ہیں، قتل تک جا پہنچتی ہے بات۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ بغض ہی تو پیدا ہوا تھا، پھر حسد ہو گیا، انتقام کا جذبہ پروان چڑھا اور قتل کر دیا۔ تو بغض رکھنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، دراصل یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری، روحانی طور پر اتنا زیادہ اس کا اثر ہے انسان پر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغض کے لیے بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات، ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں خاص قسم کی عبادات کی جائیں اور اس میں خاص قسم کے پروگرام ترتیب دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ یہاں تو جھانکنے کی بات ہے، ہر رات نازل ہونے کی بات ہے۔ ہر رات جب نازل ہوتے ہیں اس وقت سب لوگ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ اسلام پابندی عائد نہیں کرتا اٹھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ پھر کتنے ہی لوگ سوئے رہ جاتے ہیں بخشش مانگنے کی بجائے۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا وہی وقت ہے۔